गिरफ्तार शुदगान को रिहा करें, और उन गिरफ्तार शुदगान में 99% बेगुनाह हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे तंजीमात अहले सुन्नत के इजलास में जो गुज़ारिशात पेश की थी, उन पे आपके बहुत सारे कमेंट्स मौजूद हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और कुछ हज़रात ने दुआएं दी हैं, कुछ ने शाबाश दी है, और कुछ का मुतालबा ये है कि बयान भी आप करें और राह भी आप ही दिखाएं और आप ही मैदान में निकलें। हम बैठे हुए हैं घर, हम नहीं निकलेंगे। बहरहाल वो अपने इन अक़वाल पे गौर व फ़िक्र करें कि वो क्या फरमा रहे हैं, और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और सेहत दे तो मेरी सारी उम्र तो अल्हम्दुलिल्लाह कायद अहले सुन्नत हज़रत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह के एक कारकुन के तौर पे अज़ान हक़ देते गुज़री। उनकी जो फ़िक्र थी, उनका जो विजन था, उन्होंने जो मंजिल हमें बताई थी, उसके लिए सारी ज़िंदगी रमा दमा रहे। लेकिन यहाँ बहुत सारी रुकावटें हैं, वो आप हज़रात जानते हैं, देखते हैं। उनके दौर मुबारक में बड़े बड़े सज्जादा नशीं और बड़े बड़े पीर साहिबान और बड़े बड़े कलगियों वाले जो थे, उन्होंने भी निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज की तहरीक का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से हमें आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। वगरना जिस तरह की भारी अक्सरियत अल्लाह ने अहले सुन्नत को पाकिस्तान में अता फ़रमाई थी, ये अगर निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए उठ खड़े होते तो आज मुल्क का नक्शा कुछ और होता। लेकिन इन्होंने तो कौम को ये समझाया कि ना भाई, हमें ना सियासत में हिस्सा लेना है, ना हमें मैदान में निकलना है, ना करबला वालों के रास्ते पे चलना है। सिर्फ़ करबला वालों का नाम लेके और नजराने बटोरने हैं, हाथ चुमवाने हैं और अपनी अपनी गद्दियाँ सजानी हैं। करबला वालों के रास्ते पे चलना नहीं है। मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़िंदगी इसी की दावत देते रहे, और उनकी मौजूदगी में भी लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए थे। आज वो भी याद करते हैं नूरानी साहब को, और उनको चाहिए तो सही कि वो जवाब दें कौम को कि क्या मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में वो जिस मकसद के लिए सियासत कर रहे थे, उसमें कोई मसला था उन्हें, उससे वो आगे जाना चाहते थे, अपने जमातें और ग्रुप बना के कितने को आगे गए हैं, कौम को भी बताएं। आज इत्तेहाद अहले सुन्नत का नारा लग रहा है, लेकिन कौम ये नहीं पूछती उनसे जिन्होंने उन कायदीन के होते हुए भी ग्रुपिंग की, वो कौन लोग थे। बहरहाल इस पर मैं किसी दिन गुफ्तगू करूँगा। आज हमारा मौजू जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा की उलमा की मीटिंग में गुफ्तगू है। उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में कोशिश करते हैं कि हुक्मरानों की रहनुमाई करें, इनको सीधी राह पे रखें। उसके लिए ज़ाहिर है या हुक्मरान इतने नेक दिल हुक्मरान हो जाएं कि वो ख़ुद हाज़िर हो के उनसे रहनुमाई लें, या अपनी बज़ोरे ताकत और हुकूमत उनको अपनी दरबार में बुला के उनको कहें कि हम आपसे रहनुमाई लेना चाहते हैं, हम आपकी मशावरत से चलना चाहते हैं। बहरहाल मैं अपने बुज़ुर्गों में से किसी के बारे में भी बदगुमानी नहीं करता। मैं यही समझता हूँ कि वो एक नेक मकसद के लिए इस वक्त जो बहरान अहले सुन्नत को दरपेश है, उसके लिए, और हुकूमत जो गलत समत में जा रही है, उसकी रहनुमाई करने के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। मुझे पता नहीं है कि किस किस बुज़ुर्ग ने वहाँ क्या क्या गुफ्तगू की। सिर्फ़ सरकारी मीडिया वज़ीर आला साहबा की तकरीर चला रहा है, और वही उन्होंने सोशल मीडिया पे भी डाली या चैनलों पे भी वही डाली है सारी। मोहतरमा फरमा रही हैं दो तीन बातें, सारी तकरीर पे तो मैं कुछ नहीं कह सकूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। मोहतरमा फरमाती हैं कि हमें इक़्तिदार अल्लाह ने दिया है, वज़ीर आज़म मैं अल्लाह के हुक्म, वज़ीर आला अल्लाह के हुक्म से ही बनी हूँ। तो मोहतरमा इक़्तिदार तो अल्लाह ने फ़िरौन को भी दिया था,
نمرود کو بھی دیا تھا اور ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھی دیا تھا۔ آپ کا اقتدار آپ کو کس طرح ملا ہے وہ ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ آپ سب سیٹیں ہارے ہوئے تھے، آپ کو رات کی تاریکی میں 47 پہ جتوایا گیا۔ یہ حق ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کی تقدیر ایسے ہی ہے، لیکن یہ کہنا بندہ قتل کر کے یہ کہنا کہ یہ اللہ نے کیا ہے، ڈاکہ مار کے کہنا کہ یہ میں نے نہیں مارا اللہ نے ڈاکہ مارا ہے، تو اس سے ہمیشہ بزرگوں نے منع کیا ہے۔ آپ کے پاس جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے بھی آپ پوچھ لیتی تو وہ بھی آپ کو کہتے کہ یہ کبھی نہ کہیں۔ آپ ہمیشہ کمزور بات کی نسبت اپنی طرف کریں، گناہ کی نسبت آپ نے گناہ کیا ہے، غلطی آپ نے کی ہے غلطی کی نسبت، کمزوری آپ میں ہے کمزوری کی نسبت، اور اچھے کام کی اچھائی کی نیکی کی نسبت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف کریں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ مجھے کھلاتا ہے۔ بھوک کی، بیماری کی، کمزوری کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور عطا فرمانے کی، کھلانے کی، بخشنے کی، شفا دینے کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف فرمائی۔ یہ سبق دیا ہمیں، آپ بھی اسے ذہن نشین کر لیں کہ آپ جو غلط بات ہے کمزور بات ہے اسے اپنی طرف ہی رکھیں، تو یہ ادب کا طریقہ ہے۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا بہت ساری باتیں، بعض و نصیحت علماء کا حوصلہ ہے کہ وہ تقریباً 50 منٹ یا گھنٹہ آپ کی واضح و نصیحت سنتے رہے۔ آپ نے ان کو لبیک کا معنی بھی سمجھایا، لبیک کہہ کے بھی سنایا، لبیک میں جو ذوق و شوق ہے وہ بھی بتایا، اور پھر لبیک والوں سے جو کچھ نکلا ہے اب وہ بھی آپ نے کہا کہ وہ ان کے پاس اسلحہ تھا، ان کے پاس فلاں فلاں رائفلیں تھیں ان کے پاس تو اس کے لیے تو وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں، اور مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی سب سے پہلے مطالبہ کر چکے ہیں، اور باقی علماء اہل سنت بھی، ڈاکٹر راغب صاحب بھی یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور آپ جو الزامات لگا رہی ہیں یہ پہلے دن سے لگ رہے ہیں، یہ الزامات آپ عدالت میں ثابت کریں، آپ عدالت میں جا کے دکھائیں، بتائیں، گواہیاں اور ثبوت پیش کریں کہ انہوں نے کیا کیا غلط کیا ہے اور آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے۔ دوسرا آپ نے تیسری بات آپ نے فرمائی کہ دنیا بھر میں سفارت خانے جو ہیں ان کا بڑا احترام ہوتا ہے، ان کی بڑی اصل مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ کے سفارت خانے کا وہ نام لے بیٹھے کہ ہم امریکی ایمبیسی تک جائیں گے، تو آپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، حالانکہ پوری دنیا میں ایمبیسیوں کے سامنے احتجاج ہوتا ہے، محترمہ پاکستان ایمبیسی کے باہر بھی احتجاج ہوتا ہے، اور میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا اسرائیل میں امریکن ایمبیسی کے ساتھ کے باہر اسرائیلیوں نے احتجاج کیا جنگ کے خلاف، اس لیے کہ جنگ کروانے والا تو ٹرمپ ہے اور وہ اقراری ہے، وہ اس کا انکار نہیں کرتا، وہ پارلیمنٹ میں، اسرائیل کی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے 21 ارب ڈالر کا اسلحہ دیا ہے، اور وہ اسلحہ بھی دیا ہے جو مجھے پتہ نہیں تھا اور نیتن یاہو کو پتہ تھا، اس نے مجھ سے مانگا، میں نے وہ دیا، اور اس نے اس کا بڑا اچھا استعمال کیا، خوب استعمال کیا۔ وہ استعمال کیا کیا ہے؟ قتل عام کیا ہے، مظلوموں کا ناحق خون بہایا ہے۔ وہ ایک تاریخ میرا خیال ہے شاید چنگیز اور ہلاکو خان کی تاریخ بھی لوگ بھول جائیں گے، جب اس کی تاریخ لکھی جائے گی غزہ کی تو پھر پتہ لگے گا لوگوں۔ وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اسرائیلی پارلیمنٹ میں امن معاہدے سے 2 منٹ پہلے محترمہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا، اور جس معاہدے کا آپ ذکر فرما رہی ہیں کہ وہاں امن معاہدہ ہو رہا تھا تو وہاں لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، یہاں احتجاج ہو رہا تھا، وہ میں نے اس دن کہا تھا کہ امن معاہدے کے بارے میں 2 دن بعد آپ سے پوچھوں گا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کل کے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ موجود ہیں، اور کل کے اخبارات دیکھ لیں کہ کس طرح اسرائیل امن معاہدے کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اور کس طرح
پھر دوبارہ اس نے حملے شروع کر دیے ہیں اور مظلوموں کا خون بہا رہا ہے، اور اس پہ آپ کے ممدوح اور نوبل امن پرائز کے مستحق آپ کے نامزد کردہ ٹرمپ صاحب کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، انہیں شاباش دے رہے ہیں، یا اپنے معاہدے کے ٹوٹنے پہ کوئی لفظ ان کے منہ سے نکل رہا ہے تو آپ فرما دیں ہمیں۔ لبیک والوں کے پاس کیا کیا تھا، یہ تو اس کی کبھی آپ نے چلیں، اب آپ نے قانون بنایا ہے، اللہ کرے اس پہ عمل ہو جائے۔ یہاں لاہور میں ایک ایک بندے کے پیچھے 6 7 8 ڈالے ہیں اور ان میں گن مین بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ لبیک والوں کو دیکھا جلسوں میں جلوسوں میں، میں نے ان کے پاس اسلحہ نہیں دیکھا، میں نے ان کے پاس کوئی ناجائز ہتھیار نہیں دیکھے۔ میرے پاس یہاں بہت سارے حضرات، قاضی حسین احمد مرحوم بھی تشریف لائے جب میں جس وقت ایم ایم میں تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے، ان کے ساتھ ان کے گارڈ تھے، ہماری ساری باہر گلی جو تھی وہ گاڑیوں سے بھری ہوئی تھی، گارڈ کچھ ان کے ذاتی تھے، کچھ اس وقت چونکہ ایم ایم اے کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں تو کچھ حکومت کے گارڈ تھے۔ آپ کے ساتھ کتنے کو ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور آپ کے سیکورٹی ادارے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو پتہ ہے کہاں کہاں آپ نے سیکورٹی گارڈ دیے ہوئے ہیں اور کتنے کتنے کس شخص کے ساتھ پھر رہے ہیں۔ میرے پاس بھی کئی دفعہ بہت سارے لیڈر آتے جاتے رہتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا لبیک والوں کو گارڈ لے کے آتے ہوئے، اسلحہ لے کے آتے ہوئے۔ تو اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کسی عدالت میں آپ کسی کمیشن میں اس کو پیش کریں، اور تاکہ قوم بھی دیکھ لے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ بہت ساری باتیں جو آپ نے اپنی میٹنگ میں علماء کرام کے سامنے فرمائیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھے علم نہیں ہے کہ انہوں نے اس کا آپ سے کچھ سوال کیا یا انہوں نے کچھ فرمایا یا کیا کیا۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی جو میں نے بعد میں دیکھی کہ آپ نے اہل سنت کے مدارس جو لبیک کے کہہ کے آپ نے حکومت کے کنٹرول میں لیے تھے، وہ آپ نے تنظیم المدارس کے کنٹرول میں دے دیے ہیں، اور اہل سنت کی مساجد جو ہیں وہ بھی تنظیم المدارس کے کنٹرول میں دے دیے ہیں۔ تو ان پہ قبضہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا حکومت اس حد تک آگے چلی گئی ہے، یا اس حد تک آواز دبانے کے لیے، کسی کو احتجاج کا آئینی حق بھی نہ دینے کے لیے اس حد تک چلی گئی ہے کہ مسجدوں پہ بھی قبضہ کیا آپ نے، مدرسوں پہ بھی قبضہ کیا؟ پاکستان کی تاریخ میں کسی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے بھی ایسا نہیں کیا کہ مسجدوں پہ قبضے کر لیے ہوں، مدرسوں پہ قبضے کر لیے ہوں۔ جب ان کی رجسٹرڈ تنظیمات موجود ہیں، جو مدرسہ بھی جس کی آپ شکایت کرنا چاہتی ہیں، جس سے آپ کو شکوہ ہے، اور اس کی شکایت آپ اس کی رجسٹرڈ تنظیمات موجود ہیں، ان سے کر سکتی ہیں، ان کو کہہ سکتی ہیں کہ یہ آپ کا جو مدرسہ ہے آپ کے وفاق میں اس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ آپ نے آج تک 26ویں آئینی ترمیم کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے دینی مدارس کی رجسٹریشن آسان بنانے کے اور باقی معاملات کے، وہ تو پورے نہیں کیے۔ آپ کی اس 26ویں ترمیم پہ میں دیکھتا رہا رات ساری بیٹھ کے، صبح جا کے یہ فجر کی نماز کے وقت پاس ہوئی، اور جس طرح پاس ہوئی وہ ساری قوم کو پتہ، اور اسی وقت جا کے زرداری صاحب کو اٹھا کے ان سے دستخط کروائے گئے، اور سپریم کورٹ میں پہنچا دی گئی قاضی فائز عیسیٰ کو کہ لیں جی اب اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، یہ 26ویں ترمیم آ گئی، عدالتوں کا کنڈا ہم نے نکال دیا ہے، اب آرام سے آپ بھی شریف بچے بن کے کام کریں گے۔ تو مدارس کے ساتھ جو وعدے آپ کے وفد روزانہ ایک نہیں، رات کو 4 وفد جا کے مولانا کے گھر حاضری دیتے تھے، پیپل پارٹی کے وفد جا کے حاضری دیتے تھے کہ آپ ہمارا ساتھ دے دیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن آپ نے وہ مدرسوں کا وعدہ پورا نہیں کیا، جس کا سیدھا معنی مدارس آپ کو اچھے نہیں لگتے۔ آپ کہتی تو ہیں کہ ہم مذہبی ہیں اور ہمارے گھر میں عید میلاد النبی عید کی طرح منایا جاتا تھا، اور ہمارے گھر میں اور جو کچھ بھی، لیکن دینی مدارس کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے وہ مولانا کے ساتھ وعدوں سے بھی نظر آ رہا ہے۔ اور اب جو آپ نے قبضہ کرنے والا کام کیا ہے کہ اوقاف کے سپرد کر دی مسجدیں مدرسے، قبضہ کر لو بھی،
کوئی حکومت کی مرضی کے خلاف بول بھی نہ سکے۔ تو یہ میں اس پہ یہی عرض کر سکتا ہوں کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ علماء سے کیے ہوئے وعدے جو پہلے مفتی صاحب سے وزیر داخلہ صاحب نے کیے، اللہ کرے وہ پورے ہو جائیں۔ اب جو آپ نے وعدے کیے ہیں قوم چاہتی ہے یہ بھی پورے ہو جائیں، اور ان کو پورا کرنے کے لیے فقیر کی تجویز جو میری ایک دو کلپ گردش کر رہے ہیں، ان میں فقیر نے تجویز دی تھی کہ اعتماد سازی کے لیے پہلا کام یہ کریں کہ گرفتار شدگان کو رہا کریں، اور ان گرفتار شدگان میں 99% بے گناہ میں ان کو کہتا ہوں جو گئے ہی نہیں۔ اگر آپ جانے کو گناہ کہتے ہیں، اقصی مارچ یا غزہ کی حمایت میں نکلنے کو آپ گناہ سمجھتے ہیں، تو پھر بھی 99% لوگ جو ہیں اس میں وہ تھے جو گئے نہیں ہیں۔ 1% لوگ ہیں جو گئے ہیں، اور ان کے خلاف آپ اگر کچھ ثابت کریں تو پھر تو عدالتی کارروائی بنتی ہے آپ کی۔ لیکن اگر انہوں نے بھی کچھ کیا نہیں، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا سوٹا نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا، کسی نے استعمال بھی نہیں کیا، کسی نے پتھراؤ بھی نہیں کیا، اس کو آپ نے ناحق 17-18 دن ہو گئے اندر جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے ہو سکتا ہے ان علماء سے کوئی مشورہ لیا ہو، میرا نہیں خیال کہ کوئی عالم بھی آپ کو یہ رائے دے گا کہ بھئی آپ نے جو ناجائز پکڑے ہوئے ہیں ان سب کو بھی بند کیے رکھیں۔ تو فقیر اپنا مطالبہ پھر دہرا رہا ہے کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے جو لوگ اپنی لاشیں تلاش کرتے پھرتے ہیں ان کو ان کی لاشیں ان کے سپرد کریں، اور جو قاتل ہیں ان کا پتہ بتائیں، جس نے قتل کرنے کا آرڈر دیا ہے اس کا پتہ بتائیں۔ تو یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے علماء تھے، یہی نہیں پورے پاکستان کے علماء مطمئن ہو جائیں گے۔